रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम जिस मौजू के बारे में बात कर रहे हैं वो शराब नोशी। शराब में 10 बुराइयां। हजरत फकिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शराबी से मुंह मोड़े रहो क्योंकि इसमें 10 बुरी बातें हैं। पहली बात कि शराबी पागल हो जाता है और बच्चों के लिए हंसी बन जाता है। दानिश्वर इसे बुरा कहते हैं, जैसा कि अभी दुनिया से मज़कूर है। फरमाते हैं, मैंने बगदाद की गलियों में शराब से मदहोश एक शख्स को देखा कि वो पेशाब करके इसे अपने ऊपर मलता है और कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौबा करने वालों और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों से आकर करने वालों से बिना कहते हैं कि एक शख्स जो शराब में मदहोश था, इसने रास्ते में कै की तो एक कुत्ते ने आकर इसके मुंह और दाढ़ी को चाटना शुरू कर दिया और शराबी कुत्ते को कहता है, ऐ मेरे आका, रुमाल को गंदा ना कीजिए। दूसरी बात, शराबी माल को जाया और अकल को माऊफ कर देती है, जैसा कि हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बारगाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम शराब के बारे में आपसे कुछ इरशाद चाहते हैं। आपने फरमाया, माल को तल्फ और अकल को तबाह करती है। तीसरी बात, शराब नोशी भाइयों और दोस्तों के दरमियान दुश्मनी का जरिया है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, बेशक शैतान तो तुम्हारे दरमियान शराब और जुए के जरिए बुग़्ज़ और दुश्मनी करवाना चाहता है। चौथी बात, शराब नोशी जिक्र इलाही और नमाज से रोकती है, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वो तुम्हें अल्लाह के जिक्र और नमाज से रोकता है, क्या तुम रुक जाओगे? और जब ये आयत नाज़िल हुई तो हजरत सैयदना फारूक आजम ने फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक हम रुक गए। पांचवी बात, शराब नोशी जना पर उभारती है और शराब पीने वाला बेशऊरी में बीवी को तलाक भी देता है। छठी बात, शराब तमाम बुराइयों का दरवाजा खोल देती है, इसलिए कि शराबी पर तमाम गुनाह आसान हो जाते हैं। सातवीं, शराबी महाफिज फरिश्तों को तकलीफ देता है कि इन्हें गुनाह की ऐसी महफिल में ले जाता है जहां बदबू ही बदबू होती है। इसे लायक ना था कि वो इन फरिश्तों को तकलीफ देता जो इसको तकलीफ नहीं देते। आठवीं बात, शराबी ने इस 80 कोड़ों की सजा को अपने ऊपर वाजिब कर लिया और अगर वो दुनिया में ना मारे गए तो आखिरत में आम लोगों और उसके माँ बाप और दोस्तों के सामने इसे आग के कोड़े मारे जाएंगे। नौवीं बात, शराबी ने गोया अपने ऊपर आसमान के दरवाजे बंद कर लिए कि 40 रोज तक ना इसकी नेकियां ऊपर जाती हैं और ना ही इसकी दुआ कबूल होती है। 10वीं बात, शराबी ने खुद को खतरा में डाल लिया है क्योंकि खतरा है कि मौत के वक्त इसका ईमान ही जाया ना हो जाए। ये 10 वो अजाब हैं, वो बातें हैं जो शराबी को सजाए आखिरत से पहले भुगतनी पड़ती हैं। फिर आखिरत की सजाएं तो शुमार से बाहर हैं। पीने के लिए खौलता हुआ पानी, खाने के लिए धोहर का दरख्त और सवाब का ना मिलना और इसके सिवा है। अक्लमंद के लिए ये लायक नहीं कि वह थोड़ी लज्जत के बदले में अपनी लज्जत को तर्क कर दे। 2 चश्मों का बहना। जिस रोज हम मुत्तकियों को रहमान के हुजूर जमा करेंगे और मुजरिमों को दोज़ख की तरफ प्यासा हाँकेंगे के बारे में हजरत मुकातिल बिन सुलेमान से बयान है कि वो कहते हैं कि जन्नतियों को बुलाया जाएगा। जब वो बहशत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो वहां एक दरख्त के नीचे 2 चश्मे बह रहे होंगे। वो इसमें से एक चश्मे से पानी पिएंगे तो इनके पेट में से तमाम गलाजतें निकल जाएंगी। फिर वो दूसरे चश्मे पर आकर इसमें गुस्ल करेंगे तो इनके जिस्म से तमाम मैल कुचाल और गलाजतें धुल जाएंगी। वहीं अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम पर सलाम हो, खुद को तुमने पाक कर लिया, बस हमेशा हमेश के लिए इसमें दाखिल हो जाओ। फिर इनके लिए याकूत अहमर के बने ऊंट इनके लिए लाए जाएंगे। इनके पांव मोतियों और याकूत से जुड़े सोने के होंगे। इनकी मुहारतें लूलू होंगी और इनमें से हर एक को 2-2 ऐसे हिले देते जाएंगे और अगर एक खुले को अहले दुनिया पर जाहिर कर दिया जाएगा तो पूरी दुनिया इससे रोशन हो जाएगी। और हर एक के साथ बतौर मुहाफिज के फरिश्ते हैं
جو جنت میں ان کے ٹھکانوں کے لیے رہنمائی کرتے ہیں۔ بس وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے سامنے سونے کے پانی سے مزین چاندی کے محل ہوں گے۔ ان میں جائیں گے تو بہت سے خادم بکھرے ہوئے ہوں، موتیوں کی طرح ان کا استقبال کریں گے۔ ان کے پاس زیور، لباس، چاندی کے برتن اور سونے کے آبخورے ہوں گے۔ فرشتے ان کو سلام کریں گے اور وہ سلام کا جواب دیں گے۔ پھر وہ داخل ہو جائیں گے۔ جب وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ درجات کو دیکھیں گے تو وہاں رکنے کا ارادہ کریں گے۔ تب فرشتے کہیں گے کیا ارادہ ہے؟ وہ کہے گا اللہ رب العزت و تعالیٰ کے اکرام کی جگہ ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہیں گے آگے چلیے، تیرے لیے اس سے بہتر جگہ ہے۔ جب وہ آگے بڑھے گا تو اس کے سامنے موتیوں سے مزین سونے کا محل ہوگا۔ جب قریب ہوگا تو خدام بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح اس کا استقبال کریں گے۔ ان کے پاس چاندی کے برتن اور سونے کے پیالے ہوں گے اور وہ اس کو سلام کریں گے تو وہ جواب دے گا۔ وہ وہاں رہنے کا ارادہ کرے گا مگر فرشتے کہیں گے آگے چلو، تیرا ٹھکانہ تو اس سے بھی بہتر ہے۔ پھر وہ ایسے محل میں پہنچے گا جو سرخ یاقوت کا ہوگا، اتنا صاف ہوگا کہ اس کا اندرونی منظر باہر ہی سے نظر آ جائے گا۔ جب وہ قریب ہوگا تو خدام پہلے کی طرح اس کا استقبال کریں گے اور سلام کریں گے اور ان کا جواب دے گا۔ پھر وہ داخل ہوگا تو حورین اس کا استقبال کریں گی، جو مختلف رنگوں کے مشترکہ لباس پہنے ہوں گے اور ان کی خوشبو 100 سال کی مسافت پر محسوس ہوگی۔ ان کے شفاف چہروں پر اپنا چہرہ دیکھے گا اور ان کے سینے کا دیکھیں گے تو اندر سے جگر دکھائی دے گا اندر سے جگر دکھائی دے گا۔ اس کی ہڈیاں اور کھال ایسی باریک ہوگی کہ پنڈلیوں کا گوشت صاف نظر آئے گا۔ اور یہ حور ایک مربع فرسخ کے مکان میں ہوگی جس کے 4000 دروازے سونے کے ہوں گے جو موتیوں سے جڑے ہوں گے۔ اس میں ایک تخت ہوگا جس پر سبز پردے پڑے ہوں گے اور ایک بالا خانہ ہوگا جس میں بیٹھ کر جس پھل کی طلب کی جائے گی وہی پھل اس کے پاس آ جائے گا اور وہ اس سے کھائے گا۔ یہ سب اجر و ثواب ان اہل تقویٰ کا ہے جو شراب اور دیگر فحش اشیاء سے محفوظ رہتے ہیں۔ پھر فرمایا جب دوزخیوں کو دوزخ کی طرف کھینچ کر لایا جائے گا، وہ اس کے قریب پہنچیں گے تو دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور فرشتے لوہے کی گرزوں سے اس کا استقبال کریں گے۔ جب وہ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے تو ان کا کوئی عذوبی عذاب سے نہ بچا ہوگا۔ اسے سانپ ڈس رہے ہوں گے اور فرشتے انہیں مار رہے ہوں گے۔ جب فرشتہ اسے مارے گا اور وہ تہ تک پہنچ نہ پائے گا کہ آگ کی لپیٹیں پھر اس کے اوپر لے آئیں گے اور پھر فرشتہ اسے مارے گا اور پھر وہ اسی طرح نیچے چلا جائے گا۔ پھر اس کا سر نظر آئے گا تو پھر مارے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب اس کی کھل جائے گی تو ہم فوراً اس کی دوسری کھال جب اس کی کھال گل جائے گی تو ہم فوراً اس کی دوسری کھال بدل دیں گے تاکہ عذاب چکھے۔ تحقیق اللہ صاحب حکمت ہے۔ راوی کا قول ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچتی ہے کہ ان کے ساتھ ہر روز 70 دفعہ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ جب پیاسا ہوگا تو پانی طلب کرے گا تو اس کے منہ کا گوشت گر جائے گا، پھر وہ منہ میں ڈالے گا تو اس کے دانت اور داڑیں گر جائیں گی، پھر وہ شکم میں پہنچائے گا تو اس کی آنتیں کٹ جائیں گی اور جلد گل جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس نے ان کے پیٹ کے اندر کی تمام اشیاء اور کھال گھل جائے گی اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ بس جب تک اللہ رب العزت و تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ پھر وہ دوزخ کے نگران ملائکہ کو پکاریں گے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم اپنے پروردگار سے دعا کرو وہ روزانہ کے عذاب میں ہم سے تخفیف کرے، تو وہ انہیں جواب دیں گے کہ پھر وہ مالک فرشتے کو 40 برس تک پکاریں گے مگر جواب نہ پائیں گے۔ پھر وہ کہیں گے کہ ہم دوزخ کے نگران اور خزانچی فرشتے کو پکارا مگر انہوں نے جواب نہ دیا، اب وہ مل کر چیخیں۔ پھر وہ سب مل کر چیخو پکار کریں گے لیکن پھر بھی کچھ حاصل نہ ہوگا۔ بس وہ کہیں گے ہم شور مچائیں یا صبر کریں، ہمارے لیے دونوں طرح مساوی ہے، اب ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں، بس یہ عذاب کافروں کے لیے ہے۔ پھر جب مسلمان شراب پیتا ہے اور اس کی زبان پر کفریہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا اور وہ کفار میں شامل ہو جائے گا، لہٰذا مسلمان پر واجب ہے کہ وہ شراب پینے سے باز آ جائے اور شرابیوں سے تعلق ختم کر دے۔ اگر وہ شرابیوں سے میل جول رکھے گا تو پھر ڈر ہے کہ وہ بھی اسی طرح کا نہ ہو جائے۔
اور اس پر لازم ہے کہ وہ محشر کے عذاب سے محفوظ رہنے کی فکر کرے، اور جس نے فکر کی تو اس کا دل شراب کی طرف نہیں جائے گا، نہ وہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بڑے بڑے عذابات ہیں جو ہے مختلف گناہوں کے، کیونکہ دیکھیے کہ جہنم کے ہم نے عذابات کا تذکرہ سنا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے عافیت عطا فرمائے، اور پھر جنت کا بھی ہم نے تذکرہ سنا کہ کتنی ساری نعمتیں ہیں، تو دو ہی آگے راستے ہیں، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے، کوئی درمیانہ راستہ نہیں ہے، یا تو ہمیشہ کا عذاب ہے یا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہے، تو اللہ سے ہر وقت اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کا سوال کرنا چاہیے۔ آئیے ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے آیت نمبر 64 سے پڑھنا ہے، 63 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ عروشیہ یہ آپ پڑھیں گی اس کی عربک؟ عروشیہ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ حمیرہ آپ پڑھ دیں گی؟ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ جزاک اللہ۔ وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا من رسول کوئی رسول الا لیطاع مگر اس لیے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے باذن اللہ اللہ کے حکم سے، ولو انہم اور اگر یہ لوگ اذ ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنی جانوں پر جاؤ کا وہ آتے ہیں آپ کے پاس فاستغفروا پھر بخشش چاہتے ہیں وہ اللہ کی اللہ واستغفر لہم اللہ اور مغفرت چاہتا ہے ان کے لیے الرسول رسول لواجدو تو وہ ضرور پاتے اللہ کو تواب الرحیمہ توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اس نے اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا تو جب وہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا مہربان رحیم و کریم پاتے۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی و رسول بھیجے ہیں وہ اسی لیے بھیجے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، کیونکہ دیکھیے کہ اللہ کا حکم اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہی رسول ہے اللہ کا جو ہے بشر ہے، انسانی صورت میں وہ جو ہے لوگوں تک پیغام اللہ تعالیٰ کا پہنچاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی رسول پیغام لایا ہے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، یعنی خدا کی طرف سے رسول اس لیے نہیں آتا کہ بس اس کی رسالت پر ایمان لے اور پھر اطاعت جس کی چاہی کرتے رہو، صرف یعنی یہی چیز کافی نہیں ہے کہ آپ مان لیں وہ اللہ کا رسول ہے، بلکہ عملی طور پہ آپ عمل کریں اس کی لائی ہوئی شریعت پر، اس کے لائے ہوئے طریقے پر۔ بلکہ رسول کے آنے کی غرض ہی یہ ہوتی ہے کہ قانون زندگی کا جو قانون وہ لے کر آیا ہے تمام قوانین کو چھوڑ کر صرف اس کی پیروی کی جائے، اور خدا کی طرف سے جو احکام وہ دیتا ہے تمام احکام کو چھوڑ کر صرف انہی پر عمل کیا جائے۔ اگر کسی نے یہی نہ کیا پھر اس کا محض رسول کو مان لینا کوئی جو ہے معنی نہیں رکھتا، یعنی کیونکہ دیکھیے کہ قرآن میں بھی جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی اس کے بعد یہی ذکر آتا ہے کہ پھر وہ عمل بھی درست کریں۔ تو مقصد یہی ہے کہ عمل درست کیسے ہوں گے؟ جب اس شریعت پر اس طریقے پر چلیں گے جو کہ وہ رسول اور نبی دے کر بھیجا گیا ہے، یعنی اس طریقے پر چلا جائے جو کہ وہ نبی اور رسول لے کر آیا ہے۔
اس کے بعد جو ہے جو اس کا اگلا پارٹ ہے اس کی تفسیر یہاں نہیں لکھی ہوئی. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا، یعنی اگر وہ ایسے کرتے کہ جب بھی وہ اپنے اوپر کوئی ظلم کرتے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، یعنی جب انہوں نے کوئی غلطی قصور ان سے ہو گیا تو وہ کیا کرتے، آپ کی بارگاہ میں آتے اور پھر اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے، یعنی رسول جو ہے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، تو پھر وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پاتے. تو اسے پتہ چلا کہ مغفرت کے لیے بارگاہ الہی میں ہی توبہ استغفار کافی نہیں، بلکہ یہاں ان کو کہا گیا کہ اے پیغمبر وہ تیرے پاس آتے اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو بھی ان کے لیے مغفرت کرتا، اس لیے کہ چونکہ انہوں نے جو ہے جھگڑوں کے فیصلے کے لیے دوسروں کی طرف رجوع کیا. تو اس یعنی یہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کل اس بارے میں کہ جب بھی کوئی ان کو مسئلہ اپنی خواہش کے مطابق نہیں ملتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، کسی اور کے پاس فیصلے کے لیے جاتے تھے، طاغوت کے پاس فیصلے کے لیے جاتے تھے. نہیں وہ یہی چاہتے تھے کہ یا تو ہم قریش سے فیصلہ کرا لیں، کسی اور سے کرا لیں. تو اسی لیے جو ہے اس بارے میں یہاں بتایا گیا ہے کہ اگر وہ فیصلے کے لیے آپ کے پاس آتے اور پھر جو ہے جب بھی ان سے غلطی قصور ہوا وہ اللہ سے معافی مانگتے. یہ جو آیت ہے بہت ہی خوبصورت ہے. دیگر تفسیروں میں جو ہے اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روزے پر حاضری بھی ضروری ہے. اس حوالے سے خیر بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری آیات ہیں. یہاں تک آپ نے فرمایا ہے کہ جو ہے جس سے ہو سکے وہ جو ہے میرے روزے پر جو ہے مدینے میں ہی مرے، کیونکہ جو ہے میں مدینے میں مرنے والی کی شفاعت کروں گا. اس کے علاوہ آپ کے جو ہے روزہ مبارک پر حاضری کے بارے میں بھی بہت ساری احادیث ہیں کہ وہاں کی حاضری جو ہے جب عمرہ وغیرہ یا جو بھی کیا جاتا ہے حج کرتے ہیں تو اس میں اس وہاں کی حاضری کو بھی ایک ضروری رکن جو ہے، ایک طرح کا رکن تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک ضروری آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمل ہے جو کہ کیا جاتا ہے کہ آپ کی بارگاہ پہ حاضر ہوتے ہیں. تو دیگر جو تفسیریں ہیں اس میں اس آیت کی تفسیر میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس سے مراد آپ کی زندگی تک ہی نہیں تھا بلکہ آپ کے روزے پر بھی جو حاضر ہو اور اللہ سے معافی مانگے تو پھر جو ہے وہ رسول اللہ کی شفاعت بھی پائے گا. یعنی اس سے مانی کہ رسول بھی اس کے لیے مغفرت کی درخواست کرتا ہے، یعنی کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی شفاعت کریں گے. تو اس سے بھی بتایا جاتا ہے کہ جو بھی آپ کے روزے پر حاضر ہوتا ہے تو اس کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس طرح کی احادیثیں بھی بہت ساری ہیں. تو اس لیے یہ آیت اس موقع پر بھی بتائی جاتی ہے کہ اگر انسان سے کوئی غلطی قصور ہو تو وہ پھر مدینے میں ضرور حاضر ہو اور وہاں پہ اللہ سے جو ہے معافی طلب کرے، تو پھر کیا ہے کہ وہ اللہ کو پھر بخشنے والا اور مہربان پائے گا. اچھا عشرا، یہاں پہ ایک بات ہے مطلب جو ضروری ہے بتانا کہ دیکھیں یہاں پہ صاف لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے. جی بالکل. لیکن ہمارے یہاں کچھ مطلب یہ رواج بن گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر روزے پہ جاتے ہیں تو دعا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا شروع کر دیتے. تو وہاں جا کے حاضری دے کے تو درود بھیجنا ہے آپ نے، لیکن دعا تو صرف اللہ سے کرنی ہے. جی پھر آپ نے بالکل جو بھی اپنے گناہوں کی معافی وہ اللہ سے مانگنی ہے. بالکل ایسے ہی. اور مطلب جو بھی لیکن ہم نے درود درود کا پاک کیا پڑھنا ہے، جو بھی معافی طریقہ معافی بتایا اللہ گیا سے ہے، جو مانگنی. حاضری کا جو مطلب سنت طریقہ ہے حاضر ہوں درود پاک پڑھیں، یا جیسے قبر پہ حاضری کا طریقہ ہوتا ہے سلام پیش کرنا ہوتا ہے، السلام علیکم اہل القبور، ساری چیزیں پڑھ کے درود پڑھ کے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، معافی کر کے معافی مانگ کے اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے کہ ہمیں حضور کی شفاعت سے بہرمند فرمائے. جیسے کہ ہم اذان کے بعد جو ہے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی شخص کو دعا کے لیے پکارنا درست نہیں ہے. ہاں محبت کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے کوئی اپنی محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ، لیکن اس کے دل میں یہ گمان نہ ہو کہ میں ان کو ایسے پکارا ہوں جیسے میں اللہ کو پکارتا ہوں. تو محبت کی بنا پر یہ ایسے کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ دل میں گمان رکھ کے ہے کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ مجھے کچھ دے دیں گے، یا یہ کہ میں ڈائریکٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ اس کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے، تو اس لیے جیسے کہ اس آیت میں بھی کلیئر ہے کہ اللہ سے معافی مانگے اور پھر رسول ان کے لیے معافی کی درخواست کرے. تو پھر اللہ سے بھی یہی مانگنا ہے کہ ہمیں ان کی شفاعت سے بھی بہرہ مند کرے. تو پھر کیا وہ پائیں گے کہ اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا. تو جزاک اللہ. اس میں مطلب یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی کہ جب بھی روزے پر حاضر ہوں گے تو دعا صرف اللہ سے ہی مانگنی ہے. یعنی آپ کہیں بھی جائیں تو دعا صرف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے تو یہ بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. آیت نمبر 65. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا
فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما فلا وربک، پس قسم آپ کے رب کی، لا یؤمنون، وہ مومن نہ ہوں گے، حتی یحکموک، جب تک کہ آپ کو منصف بنائیں، فیما شجرا، اس میں جو جھگڑا اٹھے، بینہم، ان کے درمیان، ثم لا یجدو، پھر وہ نہ پائیں گے، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، حرجن، کوئی تنگی، مما، اس سے جو قضیت، آپ فیصلہ کریں، ویسلموا تسلیما، اور تسلیم کر لیں خوشی سے۔ سو قسم ہے اے محمد تمہارے رب کی، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ تو اب کیا ہے کہ کیونکہ اس سے پیچھے ہم تذکرہ پڑھ چکے تھے کہ طریقہ کیا تھا آپ کی ظاہری حیات میں، یعنی کس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ویسے تو قرآن کی تمام آیتیں ٹائم لیس ہیں، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ آج کے دور میں، آنے کے والے دور میں، اور ہر دور میں وہ اپلیکیبل ہیں اور رہی ہیں اور رہیں گی، لیکن یہ خاص اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب کہ جو کچھ لوگ خود کو مسلمان بھی کہتے تھے لیکن کوئی فیصلہ ان کے حق میں اگر نہیں ہوتا تھا، جیسے انہیں پڑھا شریعت کی سزائیں ہیں، کسی پہ کوئی قانون نافذ ہونا ہے، تو اس میں وہ کیا کرتے تھے، آسانی ڈھونڈنے کے لیے جو ہے قریش کے ہاں یا یہودیوں کے ہاں وہ چلے جاتے تھے۔ تو اس آیت میں جو فرمایا گیا ہے، پچھلی آیت میں ہم نے جو پڑھا کہ آپ کی وہ پیروی کریں، نبی اور رسول کو اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، وہ جس بات کا فیصلہ کر دیں اللہ کے قانون کے مطابق اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے، لیکن یہ نہیں کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ آئیے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اس آیت کا حکم صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جو کچھ اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لائے ہیں اور جس طریقے پر اللہ کی ہدایت و رہنمائی کے تحت آپ نے عمل کیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کن سند ہے، اور اس سند کو ماننے یا ماننے پر ہی آدمی کے مومن ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ ہے۔ حدیث میں اس بات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس طریقے کی تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی کیا ہے، حضور نے اپنی زندگی میں بھی جو فیصلہ فرمایا وہ وہی تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق تھا، جو آپ کو شریعت دے کر بھیجا گیا تھا، اور آپ کی زندگی کے بعد بھی آج بھی مومنوں میں کوئی بھی اختلاف ہو تو وہ قرآن و سنت کی طرف اس کے لیے رجوع کریں، اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اسی طریقے کی طرف جائیں جو قرآن و سنت کا ہے، اور جو نہیں ہوتا، جو معاملہ کوئی ایسا ہے جیسے علماء کے درمیان اجتہاد ہوتا ہے کہ وہ مل بیٹھ کے اس کا فیصلہ قرآن سے یا سنت سے نکالتے ہیں، تو کیا ہے کہ جب تک کہ لوگ اس طریقے کو نہیں مانیں گے، قبول نہیں کریں گے، جیسے کہ فار ایگزامپل ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں جس میں اسلام کیا کہتا ہے لیکن ہمارے یہاں ڈیفرنٹ ہو رہا ہے، یا یہ کہ وراثت دیکھ لیں، اسی طرح سے سزائیں دیکھ لیں، قانون دیکھ لیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں دین تو کچھ اور کہتا ہے، تو ہم اجتماعی طور پہ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ نہیں کیا ہوا، تو اجتماعی طور پہ ہم ویسے ہی ایک کافرانہ یعنی نظام میں جی رہے ہیں۔ البتہ یہ کہ کوئی شخص بھی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس طریقے کو نہ مان لے، اس لائی ہوئی شریعت کو نہ مان لے، اس کے آگے سر تسلیم خم نہ کر دے، اس کو قبول نہ کر دے، یعنی کیونکہ مسلمان کا طریقہ ہوتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا، تو مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور قیامت تک جو ہے جب تک اس طریقے پر آپ نہیں چلیں گے تو آپ کیا نہیں ہو سکتے کہ لا یؤمنون، مومن نہیں ہوں گے، یعنی ہم تب تک مسلمان بن ہی نہیں سکتے۔ یہ حمیرہ پڑھیں گی؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ جزاک اللہ۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، اور اگر ہم لکھ لیتے ہیں،
ہم لکھ دیتے حکم کرتے علیہم ان پر انقتلو کہ قتل کرو تم انفسکم اپنے آپ او اخرجو یا نکل جاؤ من دیارکم اپنے گھروں سے ما فعلوہ وہ یہ نہ کرتے الا قلیلا سوائے چند ایک کے منہم ان میں سے ولو انہم اور اگر یہ لوگ فعلوا کرتے ما یوعظون جو نصیحت کی جاتی ہے بھی لکانا اس کی البتہ ہوتا خیر اللہم ان کے لیے بہتر و اشد اور زیادہ تثبیتا ثابت رکھنے والا۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔ تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم انہیں کوئی اور سخت حکم دیتے، کس طرح کا حکم کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ۔ دیکھیے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، کسی کو یاد ہے کہ کون سا واقعہ تھا جس میں ایک قوم کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو جو ہے قتل کر دیں، خود کو ماریں ایک دوسرے کو۔ ہاں یہ سورہ بقرہ میں ہے یہ جو واقعہ جو جب انہوں نے نبی پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنگ کے بعد بچڑے کو خدا بنا لیا تھا، جی تو جب پھر ان حضرت کو کیا موسیٰ علیہ حکم ہوا السلام تھا؟ پر فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، انہوں نے یعنی ان کے لیے معافی کی صورت یہی بنی تھی کہ وہ اس کا اپنے مطلب آپ یہ کو تھا کہ گناہ نہیں کیا نا، ہاں وہ گناہ کرنے والے کو قتل کرے، مطلب اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو مارنا ہے، اپنے جاننے والوں کو۔ یعنی جن ایک لوگوں ہی نے قوم تھی نا، دو کیونکہ تو گروہ بن اس گئے تھے، ایک وہ جس نے پیروی کی تھی، دوسرا وہ گروہ جس نے نہیں کی تھی۔ تو اب دیکھیے یہ کتنا سخت حکم تھا شریعت کا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو، اپنے گھروں سے نکل جاؤ، نہیں جیسے جو ہے جہاد کرو یا ہجرت کرو، تو کم بھی اس پر عمل کرتے ہی نہیں۔ جب ان کا یہ حال ہے کہ شریعت کی پابندی کرنے میں ذرا سا نقصان یا تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے تو ان سے کسی بڑی قربانی کی ہرگز توقع نہیں کی جا سکتی۔ اگر جان دینے یا گھر بار چھوڑنے کا مطالبہ ان سے کیا جائے تو یہ فوراً بھاگ کھڑے ہوں اور ایمان و اطاعت کی بجائے کفر و نافرمانی کی راہ لیں گے۔ اب دیکھیے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو طاغوت سے فیصلہ کراتے اپنا وہ منافق لوگ تھے، دراصل جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تھے لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اب جو ایمان ہی نہیں لایا اس سے اگر ہجرت کا یا جہاد کا یا کوئی سخت عمل دیا جائے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا، یعنی کوئی ایسا عمل دیا جائے جس میں ان کی ہلاکت ہو، یعنی ظاہری طور پہ دنیا میں، کیونکہ اللہ کے ہاں اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ شہید کا کتنا بلند مرتبہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب وہ اتنا سے حکم پہ عمل نہیں کر سکے کہ شریعت کی کوئی پابندی ہے، فار ایگزامپل کوئی شریعت نافذ ہونی ہے، کسی کو سزا ہونی ہے، کسی کو کوڑے ہونے، یا کوئی بھی فیصلہ جو نبی پاک نے فرمایا ہے اور انہوں نے اس کو قبول کرنے کی بجائے وہ دوسری طرف گئے فیصلہ کرانے کے لیے تاکہ وہ بچ جائیں، تو جب وہ اتنی سی شریعت پہ عمل نہیں کر سکے تو وہ بڑی قربانی کیسے دے سکتے ہیں؟ تو آگے اللہ فرما رہا ہے حالانکہ جو نصیحت انہیں یہ کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی جو بھی اللہ کا طریقہ ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، دیکھیے کہ ابھی ہم نے آج تفسیر میں پڑھا ہے، ہم نے درس میں پڑھا ہے کہ جو شرابی ہے اگر اس کو دنیا میں 80 کوڑے پڑ جائیں تو وہ اس کی بخشش ہو جائے گی، لیکن اگر وہ نہیں اس کو پڑھیں گے، دنیا میں شریعت کی حد نافذ نہیں ہوگی تو آگ کے کوڑے پڑیں گے۔ تو دیکھیے اسی لیے کہ آگ کے کوڑے کہاں اور دنیا کا کوڑا ہے، اس کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وہ جو دوزخ کا ایک کوڑا ہے کہ اگر وہ لگے گا تو اس سے ہو سکتا ہے انسان رضا رضا ہی ہو جائے۔ تو کیوں اس لیے بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں جو سزا ہے، جو بھی شریعت کا حد ہے، کچھ بھی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، مطلب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس سے انسان بچ جائے گا، ابدی سزا سے بچ جائے گا۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے یعنی اگر یہ لوگ شک اور تذبذب اور تردد چھوڑ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ اور رسول کے اطاعت و پیروی پر قائم ہو جاتے اور ڈانو ڈول نہ ہوتے تو ان کی زندگی تزلزل سے محفوظ ہوتی، ان کے خیالات، اخلاق اور معاملات سب کے سب ایک مستقل اور پائیدار بنیاد پر قائم ہو جاتے اور یہ ان برکات سے بہرور ہوتے جو ایک شاہراہ مستقیم پر ثابت قدمی کے ساتھ چلنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص تذبذب اور تردد کی حالت میں مبتلا ہو، کبھی اس رستے پر چلے اور کبھی اس رستے پر، اور اطمینان کسی رستے کے بھی صحیح ہونے پر اسے حاصل نہ ہو، اس کی ساری زندگی نقش بر آب کی طرح بسر ہوتی ہے اور صحیح لا حاصل بن کر رہ جاتی ہے، یعنی جو کہ خود سے ہی اس کو ڈاؤٹ ہے اسلام کے
صحیح ہونے میں ہی جس کو ڈاؤٹ ہے، جس کو شریعت کے درست ہونے میں ہی کوئی ڈاؤٹ ہے، تو وہ تو کبھی ادھر جائے گا، کبھی دائیں جائے گا، کبھی بائیں جائے گا، کبھی وہ گوروں کا قانون مانگے گا، کبھی وہ فیملی سسٹم میں، جیسے ہماری ہسٹری ہے کہ لوگوں نے اپنے فیملی سسٹم چھوڑ کے گوروں کے فیملی سسٹم اپنائے ہیں، اپنا طریقہ چھوڑ کے، جیسے ہم نے اپنا قانون دیکھ لیں کہ اپنا طریقہ چھوڑ کے ہم نے کچھ اور اپنا لیا ہے، اپنی شریعت چھوڑ کے، خلافت چھوڑ کے ہم نے ڈیموکریسی اپنا لی ہے، اور اسلامی جو نظام ہے وہ چھوڑ کے ہم نے سود کو اپنا لیا ہے، اسلامی سزائیں چھوڑ کے ہم نے ویسٹ کا نظام اپنا لیا، اور اس سے پھر ہمارے معاشرے میں کتنی برائیاں آئی ہیں یہ ہم خود اپنے آگے اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کہ اجتماعی طور پہ ہم درست رستے پہ نہیں چل رہے، ہاں انفرادی طور پہ ہم سب کوشش کرتے ہیں نماز پڑھیں، اللہ کو راضی کریں، پھر کسی حد تک ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ یہاں تک عمل کرنا ہے، یہاں تک نماز، یہاں تک روزہ، یہاں تک صدقہ خیرات زکوٰۃ دے دینی ہے، یہاں تک پردہ کر لینا، یعنی اپنا سب نے کچھ باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں، لیکن حقیقی بندہ تو وہی ہے جو کہ ایک ثابت قدمی کے ساتھ ایک بس سیدھے رستے پہ چل پڑے، اور پھر وہ کبھی اس سے ڈانو ڈول نہ ہو، کبھی اس سے دائیں بائیں نہ پھرے، کبھی اس کو شک نہ ہو، اور وہ قبول کر لے، جیسا کہ صحابہ تھے، جیسا کہ حضرت علی تھے، یعنی ان کی مثال اپنے ذہن میں لائیں کہ کبھی بھی وہ حق سے نہیں پھرے، جیسے حضرت ابوبکر تھے، جیسے حضرت عمر تھے، کہ ان کو کوئی بھی چیز جو ہے نہیں ہٹا سکی دین حق سے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں آج کے ہم نے جو بھی درس و بیان میں تفسیر میں سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد رکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیجیے گا ایک بار دیکھ آئیے گا، انشاءاللہ اس میں سے کچھ ہم سوال بھی کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے یا ایڈ کرنا چاہتا ہے تو کر دیں، ورنہ ہم پھر دعا مانگ کے سیشن ختم کر لیتے ہیں۔ اس میں نا میں نے بس ایک بات کہنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مطلب فیصلے کی بات کی ہے کہ اگر فیصلہ ہم نے کروانا ہے اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں انصاف کے ساتھ، تو ہمیں اس کے لیے شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے۔ یہ ہم اپنی من مانی کے فیصلے کرنے کے لیے یہاں پہ ہوتے ہیں نا، جج بدل لیتے ہیں، عدالتیں بدل لیتے ہیں، جس طرح آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ بھی ایک گناہ کے زمرے میں آ جاتی ہے کہ اگر ہمیں فیصلہ کوئی شریعت کے حساب سے ہمارا کر دیتا ہے تو ہمیں مزید پھر اس کے لیے نا کہیں اور جس طرح اپیلیں دائر کر دیتے ہیں لوگ، تو یہ بھی ایک فیصلے میں خیانت کی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے ایک بندہ گناہ گار ہے اور اس کے خلاف فیصلہ آ گیا، تو پھر ہم نے اپیل نہیں کرنی ہے، پھر اللہ کے لیے اس فیصلے کو منون قبول کر لینا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی، اگر اور تو یہ یہاں پہ جو اگر تو اس شخص نے اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کیا تو پھر مسلمان کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو قبول کر لے، جیسے کہ حضور فیصلہ فرماتے تھے، لیکن لوگ کیونکہ اس میں اس کا کوئی ان کا کوئی نقصان ہوتا تھا کوئی چھوٹا وقتی طور پہ، لیکن اس کو وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ کہ ہمارے ہاں بھی عدالتوں میں دیکھیے کہ اسلام کے اکارڈنگ تو نہیں ہے، اب چوری کی سزا کیا ہے، وہ نہیں ہے، نہ ہی زنا کی سزا وہ ہے، نہ ہی قتل کی، قتل کی پھر کس حد تک، کسی حد تک ہے، لیکن اس لیول تک نہیں ہے، لوگ یعنی نکل جاتے ہیں، یعنی چلے جاتے ہیں، یعنی کوئی بھی قصاص کے بغیر ہی کئی لوگ بچ جاتے ہیں۔ تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے وہ نظام، اس کے لیے ہمیں بھی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ شریعت اوپر آئے، دین اوپر آئے، دین کو سربلندی حاصل ہو، اور جو سپیریئر پاور ہے موسٹ وہ اللہ کی ہو، مطلب کسی اور کی نہ ہو ہم پہ۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔